बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश मीडियम की बारी है जी। चैप्टर नंबर 7 की मुताला पाकिस्तान सिंध बोर्ड हमने शुरू किए हुए है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, बेनज़ीर, शहीदाबाद, मीरपुर ख़ास। और टेक्स्ट बुक किताब का नाम है सिंध टेक्स्ट बुक बुक जाम शोरो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही किताब हो, मगर अंदर सेम लिखा होगा क्योंकि सेम टॉपिक है, सेम सिलेबस है, सेम 13 चैप्टर्स हैं। सेम चैप्टर का नाम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ही है। तस्वीर पे मत जाइए, अंदर डाटा पे जाइए, अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जनाब इसकी सबसे पहले चैप्टर देखते हैं और इसकी एक्सरसाइज करते हैं। छोटा सा चैप्टर है मगर इंतहाई शानदार और इंतहाई अहम चैप्टर है जी। फिल द ब्लैंक। सबसे पहले किधर गया भाई, किधर गया भाई? ये तो लगता है कोई और ही चैप्टर खुल गया है, माजरत। लो जी, ये जनाब हमारा चैप्टर नंबर 7 और उसकी है, उसके सामने एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है उसकी। आगे द लास्ट सेंसस पाकिस्तान में हरी मरदम शुमार 1998 में हुई थी। ये बात दुरुस्त नहीं है, 2017 में भी हुई है, मगर किताब को फॉलो करना है। 98 में किताब में ये डाटा बहुत पुराना लिखा हुआ है, इस चैप्टर को अपडेट नहीं किया गया। हालांकि सबसे ज़्यादा अपडेट इसी को करना चाहिए। द डेंसिटी ऑफ सिंध में जो पॉपुलेशन डेंसिटी आबादी की गुंजानियत है वो 218 अफराद है, ये भी पुराना डाटा है। कराची की आबादी 93,39,000 है, ये भी पुराना डाटा है। अब तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि ये 20 साल पुराना डाटा दिखाया जा रहा है। याद रखें, जिस शरह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है 2.4 वगैरह, उससे मतलब आसान यह है कि हर 25 साल बाद हमारी आबादी डबल हो रही है। तो 98 और अब 2025 साल हो गए हैं, बहुत पुराना डाटा है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी रूरल एरिया में रहती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये है कि थोड़ी सी शहर में आबादी ज़्यादा हो चुकी है। जो ख़वातीन का लिटरेसी रेट है वो 36% है, 98 के मुताबिक अब ज़्यादा है, अब तकरीबन कोई 48-50 हो चुका है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, अफजाइश आबादी सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। उर्दू जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज है, रब्ते की ज़बान है, क्योंकि पाकिस्तान की हर जगह बोली समझी और लिखी जाती है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द साइज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान। इसके लिए जनाब पेज नंबर चलना पड़ेगा आपको चैप्टर के बिल्कुल शुरू में। 2-3 पेजों पे इसका छोटा छोटा जवाब है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट करें। पाकिस्तान जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इसका मतलब है 1 मुरबा किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा अफराद रहते हैं, तकरीबन 166, मगर पुराना डाटा। बट दिस इज़ नॉट इवन, लेकिन ये हर जगह एक जैसा नहीं है। पंजाब में 358 लोग रहते हैं, पुराना डाटा। सिंध में 218 रहते हैं, पुराना। KPK 238 पुराना, क्योंकि फाटा तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, फाटा KPK में शामिल हो चुका है और वो KPK के ज़िला बन चुके हैं। अब ये दोनों मिलाकर बताना होगा, पर मिला के मतलब ये नहीं कि जमा करने हैं, वो एक ख़ास किस्म का टेक्निक स्टेटस से यूज़ करनी है। बलूचिस्तान में 19 अफराद रहते हैं 1 मुरबा किलोमीटर में, और इस्लामाबाद में 899 जो भी होता है 889, अब तो ये 1100 से बढ़ चुका है। उसके बाद अगर ये सवाल छोटा है 2-3 नंबर का, जितना मैंने बताया इतना बताने के बाद, और आखिर में बता दें कि इस पेज पे कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े 12 शहर हैं वो पाकिस्तान की कुल शहरी आबादी का 58% है, और कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 10 मिलियन है। अगर सवाल थोड़ा सा बड़ा आ जाए, छोटू लॉन्ग आ जाए या बड़ू लॉन्ग आ जाए, फिर आपने ये टेबल भी बताना है, पर टेबल सारा नहीं बताना, सिर्फ पहला कॉलम ये वाला बताना है, प्लेस वाला, और आबादी कितनी है। तो आप बता दें कि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक, जो कि बहुत पुराना डाटा है, पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ 23 लाख, अब तो 26 करोड़ के करीब हो चुकी है। बलूचिस्तान 65 लाख, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा को मिलाकर बताना आपने। पंजाब की आबादी 7 करोड़ 36 लाख, सिंध की आबादी 3 करोड़, इस्लामाबाद की आबादी 8 लाख, अब तो तकरीबन ये जनाब 16-17 लाख पे पहुंच चुकी है। पुराना डाटा था, ये 2 कॉलम बता देने हैं, ये वाला और ये वाला।
اور اس کے بعد یہ والا پیراگراف سارا آپ نے بتا دینا ہے. دیر آر 12 بگ سٹیز سے لے کر سٹی جہاں تک، پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے نمبر کا سوال ہے، اس حساب سے پھر بتا دینا. اگلا جو ہمارا کوشچن ہے جی، وہ کوشچن یہ ہے بھائی یہ کون سا پیج ہے، میں پھر بھول جاتا ہوں. اچھا اب سمجھ آ گئی ہے، اب سمجھ آ گئی، اب سمجھ آ گئی ہے. اب سمجھ آ گئی جی. 129 ٹھیک جناب. کوشچن نمبر 2 ہے، واٹ از دا لٹریسی ریٹ؟ پاکستان میں شرح خوانگی کتنی ہے؟ یہ بھی پرانا ڈاٹا دیے ہوئے ہے، اور کس طرح یہ نیشنل ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے. دو ڈفرنٹ پیجز پہ جواب ہے، 118 اینڈ 122. پہلے چلتے ہیں 118 پھر 112 پہ چلتے ہیں. لٹریسی لائن نمبر 2 سے ہے، لٹریسی ریٹ ان پاکستان ریمینڈ کوائٹ لو بیکاز آف سلو اکنامک پروگریس. اس کے بعد بتا دیں کہ اکارڈنگ ٹو 1998 سنسس جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا وہ 45% ہے، جس میں مردوں کا 61% ہے اور عورتوں کا 36% ہے. یہ بتانے کے بعد پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا پیج 122 پہ جانا ہے، 2 لائنیں یہاں سے بتانی ہیں. یہ ہے جی، گورنمنٹ کی کوشش کے باوجود اور نجی شعبے کی تعاون کے باوجود پرائمری ایجوکیشن ان کولیبریشن پرائیویٹ سیکٹر دا لٹریسی ریٹ از اسٹل سلو. دا اسٹینڈرڈ آف پرائمری ایجوکیشن از فار فرام سیٹسفیکٹری. کوئی حالت نہیں. پرائمری ایجوکیشن بنیاد ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ایجوکیشن کی. 5 جماعتیں پہلے کم از کم 5 جماعتیں پڑھ لو تو کچھ نہ کچھ بندے سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کیا ہے، کیوں ہے، کچھ بنیاد بیسک. اگلا جناب جو آپ کا کوشچن ہے وہ ہے جی، ہاؤ ڈز گروتھ اینڈ مائگریشن آف پاپولیشن، یہ جو لوگ دیہاتوں سے دڑ دڑ شہروں کی طرف جا رہے ہیں، اس سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پیج 119 اینڈ 120، 119 سے 120. After the establishment of Pakistan, the trend of movement of rural population to urban area accelerated. تیزی سے بڑھنا شروع ہوا، لوگ شہروں کی طرف جانا شروع ہو گئے. اس سے کیا ہوا جی، began to move to urban area in search of. اچھا جا کیوں رہے ہیں؟ اب یہ سوال علیحدہ آ سکتا ہے، کیوں لوگ جاتے ہیں؟ بیٹر امپلائمنٹ، اچھے روزگار کاروبار کے لیے جاتے ہیں، اچھی سہولتوں کے لیے جاتے ہیں، بیسک فیسلٹیز کے لیے جاتے ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوتا ہے. پر ہوتا کیا ہے، جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تباہی ہو جاتی ہے، کیونکہ سسٹم وہاں کا ان کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے شہروں کے مسائل بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر پھر وہ بتایا جا رہا ہے اب اس کا ہوگا کیا. جب یہ مائگریشن ہوتی ہے رورل پاپولیشن کی طرف اربن میں، تو پھر سیورل پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. فاسٹ ریٹ آف مائگریشن ایڈز ٹو شارٹیج آف، سب سے بڑا تو رہائش کا مسئلہ بن جاتا ہے. کرائے بڑھ جاتے ہیں، مکانات مشکل سے ملتے ہیں، مکان مل بھی جائیں تو بنیادی سہولتیں نہیں ہوتی، کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دے فورس ٹو لیو ان لوکیلٹیز ویئر، ان کو ان علاقوں میں رہنا پڑتا ہے جہاں بہت کم سہولتیں ہیں. بنیادی چیز پانی کوئی نہیں ہے، سیوریج کا نظام کوئی نہیں ہوتا، گیس کا مسئلہ ہے کوئی نہیں ہوتی، بجلی کوئی نہیں ہوتی. یہ مسائل بن جاتے ہیں. مزید کیا مسائل بنتے ہیں، شہروں کے اندر بڑے لیول پہ ایشوز بن جاتے ہیں. سکولز میں جو ہے نا وہ جگہ نہیں رہتی، سینیٹیشن کا صفائی کا مسئلہ بن جاتا ہے، ہیلتھ کا ایشو ہو جاتا ہے، شہر پہ پریشر آ جاتا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ پریشر آتا ہے، اسپتالوں میں پریشرز آ جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کے اور ٹریفک کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اربن سلم ایریاز ایکسپینڈ اینڈ ریمین ڈیوائڈ آف سیول فیسلٹیز. تو جو مضافات ہوتے ہیں شہروں کے وہ جوں بڑھتے جاتے ہیں مگر بنیادی سہولتوں سے محروم رہتے ہیں. یہاں تک بتانا ہے. یہیں سے آگے کوشچن نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، وہ جی آبادی کے بڑھنے کی وجوہات بتائیں. ویری 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 امپورٹنٹ سوال ہے. کوشچن نمبر 4 لانگ کوشچن یہیں سے شروع ہو رہا ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ میں غلط بتا رہا ہوں، ذرا ایکسرسائز دکھا دیتا ہوں. کوشچن نمبر 4، واٹ آر دا کازز آف گروتھ آف پاپولیشن ان پاکستان. 121 جناب 120 اینڈ 121. پہلا مسئلہ جی سوشل فیکٹر بڑا. میجارٹی آف پیپل، بہت لوگ خیال ہے کہ یہ رزق دینے والا تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کا پھر بھی استعمال کرنا چاہیے. وہ تو بات درست ہے،
رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس دیے ہوئے ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اپنے ریسورسز بھی دیکھیں، ذرائع بھی دیکھیں، ملک کدھر جا رہا ہے. فیملی پلاننگ کا کنسیپٹ پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ لکھے ہوئے اردو کتاب میں کچھ علماء نے اس کے خلاف بھی باقاعدہ فتوے دیے ہوئے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے پھر ہماری سوسائٹی میں یہ پاپولر نہیں ہو سکا یہ کنسیپٹ. ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن ہے، اس وجہ سے لوگوں کو مسائل کا نہیں پتہ. پاکستان میں کم عمری میں شادیوں کا رواج ہے جس سے بچوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. پاورٹی، غربت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. پاکستان میں جن علاقوں میں غربت ہے، جہاں غریب لوگ ہیں، وہاں آبادی کی افزائش زیادہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اسٹینڈرڈ آف لائف کیا ہوتی ہے، اور گڈ ایجوکیشن بچوں کو دینی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں وہ نہیں سوچتے. پھر پاکستان میں عموماً لڑکے کی خواہش میں بھی جو ہے نا وہ زیادہ بچے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جناب اس کے مختلف جو ہے وجوہات ہیں. اگلا سوال بھی اسی کے آگے ہے، ریسورسز اور گروتھ، افزائش آبادی اور جو پاکستان کے ذرائع ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. پہلے 2 پیراگراف بتانے ہیں. دا اکنامک اینڈ سوشل پروگریس، اس کے لیے جناب گڈ بیلنس چاہیے آپ کے ذرائع کے اندر اور آپ کی آبادی کے اندر. اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے اگر آپ ملک میں ذرائع ہیں، آبادی کوئی نہیں ہے، تب بھی مسئلہ ہے. اگر آبادی زیادہ ہے، ذرائع کوئی نہیں ہے، تب بھی مسئلہ، پر تب زیادہ مسئلہ. تو بیلنس چاہیے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. دیر از اے ڈائر نیڈ آف ٹرینڈ پیپل، ایسے ہمیں ٹریننگ والے، ہمیں تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے جو اسٹیٹ پر بوجھ نہ بنے بلکہ اسٹیٹ کے لیے کچھ کریں، کچھ اپنے لیے بھی کمائیں، اسٹیٹ کے لیے بھی کمائیں. ہمیں ایسے بندے چاہیے، ٹرینڈ مین اینڈ وومن چاہیے. یہ بتانے کے بعد کچھ تجاویز بتانی ہے یہاں سے. دا فالوئنگ اسٹیپس ول گو اے لانگ وے ان ریڈیوسنگ پریشر آف پاپولیشن. اگر آپ کے پاس کتاب اور ڈفرینٹ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹاپک سیم سے میں صاف نشان لگیں. پروڈکٹیو ریسورسز کو ڈیولپ کیا جائے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، فنی تعلیم دی جائے، اسپیشل اٹینشن دی جائے اداروں پر، ان لوگوں پر تیل والا تلاش کرنے والے اداروں پر، معدنیات پر زیادہ توجہ دی جائے. پاکستان میں بے شمار زمین جو ہے وہ کلٹیویٹ نہیں ہو رہی، ضائع ہو رہی ہے. اس کے لیے جو ہے کوشش کی جائے، لوگوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں، سیم و تھور کا خاتمے کرنے کے لیے کوشش کی جائے تاکہ زمین پہ بنیادی ضروریات کے لیے فصلیں پوری ہو سکیں. یہ ہم کر سکتے ہیں. آخری سوال پھر اس کے آگے عرش ہے ایک ترتیب میں جی. آخری سوال جی کہ تعلیم اور صحت کا کیا تعلق ہے افزائش آبادی کے ساتھ، کیسے اثر انداز ہوتی ہے آبادی کا بڑھنا تعلیم پر اور ایجوکیشن پر، صحت پر. پیج 122 اینڈ 123. سارا نہیں کرنا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایجوکیشن یہاں سے پہلے سٹارٹ کرنی ہے، یہ تو میں نے ہائی لائٹ پہلے کرایا تھا، پہلے کوسچن میں ابھی ختم ہو گیا. یہاں سے سٹارٹ کریں گے پہلی لائن سے. یہاں سے کرنے کے بعد جناب آپ نے شروع کر دینا جی یہاں تک کرنا آپ کنڈکٹڈ تک. یہ کرنے کے بعد جناب پھر اگلے ٹاپک پہ آ جانا ہے، ہیلتھ کے بارے میں کرنا ہے، اور ہیلتھ آپ نے پورا کرنا ہے. پاکستان میں 46 میڈیکل کالج ہیں، اردو کتاب میں ڈفرینٹ لکھے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں جناب انفینٹ جو ہے مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. تقریباً ہر 1000 میں سے 102 بچے 5 سال کی عمر پہنچنے تک وفات پا جاتے ہیں، صحت کی سہولتیں ناکافی ہونے کی وجہ سے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ بند تو رہے ہیں مگر وہ دیہی علاقوں میں نہیں جاتے، ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، شہر میں رہنا چاہتے ہیں. یہ ایشو ہے بڑا. پریکٹس اپنی پرائیویٹ کرتے ہیں، فیسز بہت زیادہ ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. پرائیویٹ ہاسپٹل کی چارجز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. It cannot be afforded by the common man. تو یہ چیزیں بتانی ہیں آپ نے. لیکن پھر بھی دیکھیں مثبت باتیں بھی دیکھیں. جب پاکستان بنا تو ایٹ اے ٹائم آف انڈیپینڈنس پاکستان میں صرف 2 میڈیکل کالج تھے، لاہور اور کراچی. اب تو 50 سے زیادہ ہو چکے ہیں، اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بن گئے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا چیپٹر، اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے دنوں میں چیپٹر نمبر 8 کریں گے. یہ بھی چھوٹا سا چیپٹر ہے، کلچر آف پاکستان. بس اب کم نیڑے لگ گئے، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آمین و ناصر ہو. درود شریف پڑھتے رہا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا محمد. پاکستان زندہ باد.